अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस फायर। मैं हूं शाजिया अकरम। महब बुखारी कुछ मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पा रही, कल इंशाल्लाह वो आपके साथ प्रोग्राम में होगी। नाजरीन, पिछले हफ्ते अजीब व गरीब वाक़यात हुए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का ये बयान कि पाकिस्तान के एटमी असासे दहशतगर्दों के हाथों लगने का खदशा है, अभी लोगों के हाथों में अखबार की शक्ल में था कि उसी रोज कामरा एयरबेस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और अमरीकी मीडिया ने इस हमले की तशरीह यूं की कि इस एयरबेस पर पाकिस्तान के जौहरी हथियार मौजूद हैं और ये हमला एटम बम पर कब्जा करने के लिए किया गया था। उसी रोज एक अमरीकी थिंक टैंक प्यू ने एक सर्वे भी जारी किया कि पाकिस्तान में मुसलमानों के बाज गिरोह दूसरे मुसलमानों को काफिर समझते हैं और फिर उसी रोज गिलगित जाने वाली बसों पर हमला करके दहशतगर्दों ने 24 मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया और तब से गिलगित बल्तिस्तान के हालात मामूल पर नहीं आ सके। ये दोनों अमरीकी इक़दामात और उनके बाद होने वाले वाक़यात को अगर मिलाकर देखें तो ये सवाल उभरता है कि तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन तो हैं ही, मगर क्या अमरीका के साथ भी इनका यही मामला है? अलबत्ता ये बड़े शुक्र का मकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद खैरियत से गुजर गई, वरना पूरा मुल्क हाई सिक्योरिटी रिस्क पर तस्वुर किया जा रहा था। कराची का रेड जोन कंटेनर्स के जरिए ब्लॉक था। लाहौर के पार्क ईद के दिन रात 9 बजे बंद करने का हुक्म था। कराची के शॉपिंग सेंटर्स का भी यही आलम था। चांद रात से ईद का तकरीबन आधा दिन मोबाइल सर्विस बंद थी। आलमी सियासत की जर तकसीम जमा मनफी का हासिल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हिकमत अमली के साथ एक दुश्मन को तो नुकेल डाल दी, ताहम ये जानना भी बाकी है कि क्या पाकिस्तान को अपने दीगर दुश्मनों का इदराक है, क्योंकि हमारा अलमिया भी अजीब है। कहीं हमारा दुश्मन हमारे दोस्त का भी दुश्मन है और कहीं हमारा दोस्त हमारे दुश्मन का दोस्त है। कहीं एक दोस्त हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर वार करके भी हमारी हमदर्दी का दावेदार है। हमारे इस हमदर्द की मसीहाई का अंदाज भी निराला है। इसको हमारी हुकूमत की इल्तिजा काबिल कबूल लगती है और ना ही पार्लियामेंट का हुक्म वो किसी खाते में लाता है। इस वक्त तक नाजरीन 311 ड्रोन हमलों में 2597 अफराद मारे जा चुके हैं। ईद के दिन भी शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ जिसमें 10 अफराद जाँ बाक हुए। दफ्तर खारजा सरापा एहतजाज है, हुकूमत बेबस है और पार्लियामेंट बेतौकीर। मगर अप्रैल 2012 में अमरीकी सदर ने तब के हमारे वज़ीर आज़म का ड्रोन हमले बंद करने का मुतालिबा इतनी सख्ती और दरश लहजे में मुस्तरद किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दोबारा बात करने की हिम्मत ना हुई। ओबामा ने कहा कि मिस्टर गिलानी, नेटो सप्लाई खोलो या ना खोलो, ड्रोन हमले जारी रहेंगे। सवाल ये है कि अमेरिका के इस मुस्तकिल और दो टोक पॉलिसी के होते हुए क्या किसी सियासी जमात की तहरीक ये या धरना ड्रोन हमले बंद करवा सकता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ शुमाली वज़ीरिस्तान की जानिब मार्च करने और ड्रोन हमलों के खिलाफ वहां पर एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है। सवाल यह भी है कि क्या मौजूदा सेटअप या आने वाली कोई हुकूमत अमेरिका के साथ कई तरफा मामलात, बेसिम ताल्लुकात, दहशतगर्दी की मलगूबा जंग और इस जंग में मरकब नुमा दुश्मनों में तमीज़ कर पाएगी, या ये सब महज इंतखाबी नारे हैं जो कंपनी की मशहूरी के लिए बुलंद किए जा रहे हैं? किस सियासी जमात का क्या मौक़िफ़ है ड्रोन हमलों के बारे में और किस सियासी जमात के पास क्या फॉर्मूला है? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ड्रोन हमले रुकवाने के लिए, बंद करवाने के लिए किस सियासी जमात के पास कौन सी पॉलिसी है कि वाकई ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे? इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने मेहमानों को। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, यास्मीन रहमान है मेरे साथ, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद जुल्फ़िकार, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यास्मीन रहमान साहिबा से मैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ करूंगी। क्या ये समझ लिया जाए, ड्रोन अटैक्स पर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वही कुछ होगा जो अमेरिका की मर्जी होगी? देखिए, नहीं हादिया, मैं नहीं समझती कि ऐसा होता है कि सिर्फ अमेरिका की मर्जी से होगी। पाकिस्तान में जो होगा वो जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वैसा होता है, वैसा होता आई मीन उस तरफ कोशिश ज़रूर हुकूमत करती है, क्योंकि हुकूमत ने अल्टीमेटली वोट अवाम से लेके एक ज़िम्मेदारी हुकूमत पे अवाम जो डालते हैं, और उसके बाद फिर ये है कि यकीनन इलेक्शन ईयर है, अब दोबारा अवाम के पास भी जाना और उनको जवाबदेह भी होना है जो माजी के वाक़यात और मामला थे। अमेरिका का मैं समझती हूँ एक ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, उनका अपना एक सर्टन रोल है, डिप्लोमेटिक रोल है, और वहीं तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा ना वो कोई दबाव उनके कबूल करेगा। और आपने देखा कि आपने वोट ले जाने की बात की कि आपको अवाम के पास फिर जाना है, जो आपकी कारकर्दगी रह चुकी है खासतौर पर ड्रोन अटैक्स को लेकर, आप समझती हैं कि अवाम तो चाहते नहीं है कि ड्रोन हमले, ज़ाहिर है वो भी बड़ी आवाज़ उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, इस सूरत हाल में वोट मिल सकेंगे आपको?
جی میں سمجھتی ہوں کہ ڈرون اٹیک حکومت بہت ان کے کہہ لیں کہ کنڈیم بھی کرتی ہے, احتجاج بھی کرتی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ. جیسے ہم بات کر رہے تھے, ہماری ایمبیسڈر کے اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں, ہمارے ہنا ربانی خر صاحبہ ڈفرینٹ فورمز پہ جو ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہے اس کے ساتھ پریکٹیکلی پازیٹیو رزلٹ ہمیں دیکھنے پہ بھی نہیں ملتا. ہماری ایمبیسڈر بھی کنڈیم کرتی ہیں, احتجاج کرتی ہیں, ہماری جو وزیر خارجہ ہنا ربانی خر وہ بھی مختلف فورمز پر جا کر احتجاج کرتی ہیں. آپ لوگ بھی پارلیمنٹ میں پریکٹیکلی پازیٹیو رزلٹ کبھی دیکھیں پریکٹیکل پازیٹیو رزلٹ انشاءاللہ بالکل آئیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں, آپ نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی بات ہوتی ہے, اگر ہم باقی ایشوز پہ حکومت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوئے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اپنا کے تمام پولیٹیکل فورسز حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں بجائے یہ کہ علیحدہ علیحدہ احتجاج کرنے کے, اور کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. اور میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ انوسنٹ جو لائفز ہیں ان کو تو بالکل بھی کوئی زد میں کہیں بھی نہیں آنا چاہیے. اور ہم اپنا وزیرستان کا جو علاقہ ہے اس کو خود, اگر وہاں پہ کوئی ایسا انفارمیشن ملتی ہے کہ کوئی ٹارگیٹس ہیں, خود آئیڈینٹیفائی کریں, خود ان کے ساتھ نپٹیں. لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ ڈرون اٹیکس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں دی جائے. کوئی میں نے کہا نا کہ پھر تمام پولیٹیکل فورسز مل کے اس کا حل ڈھونڈیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے جا رہے تھے تو کافی مخالفت تھی, بٹ پولیٹیکل فورسز نے سپورٹ کیا تھا ڈفرینٹ صوبوں نے, تو وی میڈ اٹ. تو انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو کے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کو ٹیکل کریں. انشاءاللہ میرے اس میں بہت افیکٹو ہوگا. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمنٹ نے اس کا حل بھی ڈھونڈا, ریزولوشن بھی لے کر آئے, اس کو پاس بھی کیا, ڈرون اٹیکس پر بات بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود کوئی رزلٹ نہیں آیا. پارٹیز آپ کا ساتھ دیتی ہیں, مسلم لیگ نون بھی اس پر آپ کے ساتھ کھڑی تھی. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو ریزولوشن ہے اس کو بائنڈنگ ہونا چاہیے, وہ بائنڈنگ ہوتا نہیں بائی لا. تو ہمیں پارلیمنٹس کو بھی اتنا اسٹرانگ کرنا ہے, اتنا اسٹرینتھن کرنا ہے کہ جو ریزولوشنز ہیں ان کو بائنڈنگ ہونا چاہیے لیگلی. تو پھر تو حکومتوں کو بھی بہت بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور بار کے دنیا بھی سوچتی ہے. ہم کب ہم اپنی پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط کر پائیں گے کہ ان کے پارلیمنٹ میں آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں ہم لوگوں نے کرنا ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ عوام نے ہی آپ لوگوں کو ووٹ دے کے وہاں تک پہنچایا. تو پارلیمنٹ اور کیسے مضبوط ہوگی پارلیمنٹ؟ عملی اقدامات سے مضبوط ہوگی پارلیمنٹ. یہ پروسیس چلتا رہے گا, پارلیمنٹس وجود میں آتی رہیں, ووٹ کے ذریعے آتی رہیں. میں شاہد ذوالفقار صاحب سے بھی بات کر لیتی ہوں. تحریک انصاف نے شاہد صاحب بڑے دھرنے بھی دیے, احتجاج بھی کیا ڈرون اٹیکس پر, لیکن آپ لوگوں کا بھی کچھ کیا کام نہیں آیا. ڈرون اٹیکس جاری ہیں, عید والے دن اتنے زیادہ ڈرون اٹیک ہوئے, اتنی معصوم جانیں ضائع ہوئی. نہیں مہر ہمارا بڑا, میں سمجھتا بہت کامیاب رہے ہم, کیونکہ ہمارے پروٹیسٹ کی وجہ سے ہی تو پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن لائی گئی اور پاس کی گئی. باقی سب پارٹی کو ایک دم سے احساس ہوا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اور محترمہ یاسمین نے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ یہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن, پارلیمنٹ میں آپ لوگ ہی تو بیٹھے ہیں, بوقت ضرورت یہ سپریم ہو جاتی ہے, مگر کیا اس وقت سپریم نہیں ہے؟ جب ایک ریزولوشن پاس کر دیا تو آپ ہی تو میجورٹی میں بیٹھے ہیں, کوئی آپ کو اپوز نہیں کر رہا, یونانیمس ریزولوشن ہے, تو آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے اس کو؟ تو یہ مطلب اصل کمزوری تو حکومت کی ہے اس وقت کہ بھائی ایک پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی, اس کو نہیں کرتے. ٹرکی نے پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی تھی کہ جی یہاں سے عراق پہ حملہ نہیں ہوگا, کوئی فورسز یہاں نہیں جائیں گی عراق پہ. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کلین سویپ کریں گے آ کر پارلیمنٹ میں. آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, آپ کو عوام کی طاقت مل جاتی ہے, آپ کے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے کہ آپ ڈرون اٹیکس رکوا دیں گے؟ کوئی پالیسی ہے آپ کے پاس؟ مہر ڈرون جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈرونز جو ہیں جیسے ایک سول ایئر لائنر فلائی کرتا ہے, یہ اسی طرح سے باقاعدہ ٹرانسپانڈر ہوتا ہے ان کو, آپ کے ریڈار پہ یہ ہر وقت ہوتی ہیں, چاہے سول ایویشن کا ریڈار ہو یا ملٹری کا ریڈار ہو. ان کو شوٹ کرنا, آپ اگر ایک ہیلی کاپٹر بھی لے جائیں اور وہ 303 والی پرانی رائفل بھی لے جائیں تو ان کو گرایا جا سکتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں اوور سائزڈ ماڈل ایروپلینز ہے, کوئی ایسی چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ امریکہ کی ڈکٹیٹ لے رہے ہیں, آپ کی اپنی کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے, آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ حاجی کیانی صاحب نے بھی اب اسٹیٹمنٹ دے دیجی ہے کہ جی دس از آور وار. او بھائی وہ تو امریکہ کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے, وہ تو ایف پیک پالیسی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی پالیسیز کے مطابق چلیں گے, امریکہ کے ڈکٹیشن آپ نہیں لیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے امریکہ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی آپ کو؟ دیکھیے امریکہ کی ناراضگی سے کیا ہوگا بھائی, کیا آپ کیوں اس ڈر سے, اس خوف سے گھبراتے ہیں؟ امریکہ کوئی پاگل کنٹری تو نہیں ہے. اور میں ذرا یہ بھی یہاں کہہ دوں کہ امریکہ کی اپنی پالیسی کیا ہے.
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی ہے, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی ہے, اور CIA کچھ الگ اپنی لگی رہتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ ٹوٹلی CIA کے کنٹرول میں ہے. جو ملٹری ہے وہ افغانستان میں کام کر رہی ہے. تو یہ آپ نے CIA کو ایک قسم کی فل اجازت جب دی ہوئی ہے تو یہ آپ کی کنسنٹ سے ہو رہا ہے. لیکن اب تو یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, ہمارے آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ریاست کی جنگ ہے, ہماری اپنی جنگ ہے, اب ہمیں اس کے ساتھ لڑنا ہے. دیکھیے یہ بڑی عجیب سے, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ کیسے آپ کی جنگ ہے؟ آپ کا افغانستان میں کوئی جنگ سے تعلق ہے؟ اگر ہے تو بتائیے. آپ کو ایک تھریٹ ہے, آپ کے ایک علاقے میں, فاٹا کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو وہاں پہ جو پاکستانی عوام ہے ہمارے ریاست میں بات سنیں شاہد صاحب, ہمارے ریاستی ادارے, ہماری ریاست یہ تسلیم کر چکی ہے کہ ہماری جنگ ہے, ہمیں ہی اس جنگ میں آگے لڑنا ہے. ہم ظاہر ہے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا, افغانستان میں جنگ ہوگی تو پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوگا. بھی ہمارا مسئلہ اور ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے جو امریکہ کا مسئلہ ہے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی کوئی پالیسی نہیں بنائی کاؤنٹر ٹیررزم کی. یعنی پہلے دن سے کوئی نظر نہیں آتی. آپ امریکہ کے ساتھ چلے جنرل مشرف صاحب کی مہربانی سے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد یہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی کوئی چینج نہیں کیا اس میں. تو اتنے سالوں سے جب آپ امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں تو امریکہ از ٹیکنگ یو فار گرانٹیڈ. ڈاکٹر صاحب جب آپ کوئی اپنا کوئی موقف ہی نہیں پیش کر پاتے تو وہ کیا امریکہ خود تو نہیں کہے گا اچھا یار. ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں, مسلم لیگ نون کا اس بارے میں کیا موقف ہے ڈاکٹر طارق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاذیہ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی ملک اگر ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے, اس کے اوپر ایک دوسرا ملک جو ہے وہ اس طرح ڈرون حملے کرے, اس طرح بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی کوئی ایک ہوتا ہے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی کے تحت کوئی کارروائی کرنے کے, آج خود ہی یہ کارروائی کرتا ہے, ہماری سرزمین پہ بمباری بھی کرتا ہے, اور اس میں بعض اوقات وہ نام جو کہ کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کی لسٹ میں ہے, اور بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر ہمارے بے گناہ شہری جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوتے ہیں. تو یہ فینومینا جو ہے یہ صرف پوری دنیا میں اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, کسی اور جگہ پہ بھی نہیں ہے. امریکہ کے اختلافات بہت سارے ملکوں میں ہیں, امریکہ بہت سارے ملکوں کی حکومتوں کو پلٹ چکا ہے, لیکن یہ ڈرون حملوں والا جو سلسلہ یہ صرف پاکستان کے اندر ہے. تو آپ کی جماعت نے کتنی آواز اٹھائی ہے؟ لوڈ شیڈنگ پر آپ کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, احتجاج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن میں بات کرتا ہوں اس پہ آپ نے سوال کیا, اگر مجھے ٹائم دیں گی آپ تو میں بالکل بڑا واضح موقف ہے ہمارا جی. سب سے پہلے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ بات میں پہلے بھی اس سے کہہ چکا ہوں, اور یہ بات ہماری پارٹی کی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ جس دن برسر اقتدار آئے گی پاکستان میں انشاءاللہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہوں. اچھا, کوئی فارمولا ہوگا, کوئی پالیسی ہوگی؟ جی بالکل فارمولا, جی بڑا کلیئر فارمولا ہے. عوام کو جب تک آپ ان ساری باتوں سے کلیئر نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو آپ کو شاید ووٹ نہیں مل سکیں گے. آپ کو ان ساری پالیسیز کو عوام کو بتانا ہوگا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کی ناراضگی اٹھانی پڑے گی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک استحقاق ہے, ہر ملک کی اپنی آزادی ہے, اس کی اپنی خود مختار حیثیت ہے. ہم اپنے ملک کی آزاد خود مختار حیثیت کو منوائیں گے, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری سرزمین کوئی بھی لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں ٹیررزم کے لیے کسی اور ملک کے خلاف, تو ہم اس کو روکیں گے. اس کا اختیار پاکستان کو ہے, اس کا اختیار ہمیں ہے. اور اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی امریکہ کے پاس ہے تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس کو شیئر کرنی چاہیے. اور جو پالیسی آپ بتا رہی ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اگر تنہا یہ کہے کہ ہم ڈرون حملوں کو روک دیں گے, ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, تو ایسا آج کی صورتحال میں ممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو فورم ہے, جی ڈاکٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر چکی, وہ کہہ چکی جو ٹیکنالوجی وہ ہمیں دی جائے, میں یہ تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت امریکہ کی ناراضگی مول لیں گے, امریکہ کو سمجھائیں گے, کس طرح منائیں گے امریکہ کو؟ میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گی تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا بات کرنے لگا تھا. وہ آپ جب بات کاٹ دیتی ہیں تو پھر ہمارے 2-4 منٹ اسی میں لگ جاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت, مجھے ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آج امریکہ کو روک سکے اور پاکستان میں ڈرون حملے بند کر سکے. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا,
اور پارلیمنٹ سے جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں انہیں ڈھال بنا کے، انہیں عوام کی آواز بنا کے، پاکستان کی قوم کی آواز بنا کے آپ پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قوم کی آواز ہے، یہ ہماری متفقہ قرارداد ہے اور اس کو ہم نے آنر کرنا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان قراردادوں کو بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈرون اٹیکس پر ہی بات کرتے ہیں کہ ایک صحیح پالیسی اور صحیح فارمولا آخر کس جماعت کے پاس ہے بھی یا نہیں، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ تنہا کوئی بھی سیاسی جماعت ڈرون حملوں کو نہیں رکوا سکتی، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ لیکن کیسے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر، اس مسئلے پر اکٹھا نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ ہے یاسمین رحمان صاحب؟ جی دیکھیں شازیہ، میں نے آپ کے شروع میں پروگرام میں کہا تھا کہ جب پولیٹیکل ول جو بھی ہے، جہاں بھی بیٹھے ہیں پولیٹیکل فورسز، اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ۔ ڈاکٹر فضل چودھری کیسے آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں نا؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ڈفرینٹ فورمز، ایون پارلیمنٹ میں جو بھی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے ٹو کاؤنٹر دس ڈرون اٹیکس، تو ایک آواز سے سپورٹ کریں۔ مے بی ادر ایشوز پہ اپنی سیاست ہے، ظاہر ہے ان کی بھی ایک بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی بھی جماعت ہے، اپنے ایجنڈاز، اپنے مینیفیسٹوز ان کے ادر ایشوز پہ ہوں، کوئی بات نہیں، بٹ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً یہی بات کی ہے کہ ون پوائنٹ ایجنڈا تمام پولیٹیکل فورسز مل کے۔ تو آپ لوگوں نے کبھی دعوت دی اس طرح سے؟ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ بہت بار دعوت دی، کانفرنسز بھی پیچھے پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے بھی بلائیں، اور اس پہ بھی اور ڈفرینٹ ایشوز پہ بھی، اور ریزولوشن بھی جوائنٹ تھے۔ لیکن میں اگین آئی وڈ ری ایٹریٹ، مجھے حالانکہ شاہد صاحب نے یہ کہا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں یا عجیب بات کر رہی ہوں، عجیب بات نہیں کر رہی، مورل پریشر تو بالکل پارلیمنٹ کا ہے، ایک ریزولوشن آتا ہے مورل، بٹ ویئر از دا لیگل بائنڈنگ آن دا ایگزیکٹو؟ امپلیمنٹیشن ڈزنٹ ایگزسٹ۔ تو ہم نے اپنی پارلیمنٹس کو اتنا اسٹرینتھن کیا نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہم نے ان سسٹمس کو اتنا اسٹرینتھن نہیں کیا کہ وہ بائنڈنگ فورسز ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ، ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اور ایشوز میں بھلے ہی آپ الگ رہیں، الگ سے اپنی سیاست کریں، لیکن کچھ جو ملکی سیاسی معاملات ہیں ان پر تو ایٹ لیسٹ سب سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیں شازیہ، میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، آپ نے مجھے پورا موقع نہیں دیا، میرے دونوں کولیگز نے بڑی تفصیل سے بات کی، اب آپ کو موقع دے بڑا اچھا کیا آپ نے، بیگم صاحبہ سے پوچھ لیا، ہماری بہت آنریبل کولیگ ہیں اور ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے چند جو بڑے سیریس اور بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے جی کہ یہ میرا خیال ہے کہ چند ایشوز ایسے ہیں جن میں سے ایک ڈرون حملہ ہے، باقی اور بھی ہیں، میں وقت آپ کا نہیں لوں گا، زیادہ ضائع نہیں کروں گا۔ ان ایشوز کے اوپر کبھی پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر سیاست نہیں ہوئی ہے، یہ قومی اہمیت کے اور قومی غیرت کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ ایک آواز بلند ہوئی ہے۔ جب بھی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں یونانیمس ہوئی ہیں، اور انہی یونانیمس ریزولوشنز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ان قومی ایشوز پہ ساتھ دینے کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی ہے، جسے میں پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان تحریک الزامات کہتا ہوں، ان کے پاس سوائے الزام لگانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان ایشوز کے اوپر بھی آج اگر پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پاس ہو جائے نا شازیہ کہ اللہ ایک ہے، تو وہ اس پہ بھی کہیں گے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہم ملے ہوئے ہیں قومی ایشوز کے اوپر، ہمیں کوئی اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی لیکن وہ بھی تحریک انصاف بھی ڈاکٹر صاحب اسی مسئلے پر لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ آپ ذرا مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں نا پلیز، آپ مجھے 4 دفعہ ٹوکتی ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے آتی ہے نہ ناظرین کو آتی ہے، میں یہ بات ذرا مکمل کر لوں۔ اس ایشو کے اوپر کبھی پالیٹکس نہیں ہوئی، میں بیگم صاحب کو بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا، ہمیشہ یونانیمس قرارداد پاس ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بائنڈنگ کہاں ہے، لیگل بائنڈنگ پرائم منسٹر صاحب کی شکل میں موجود ہے۔ اگر پرائم منسٹر کے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے عدلیہ جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی عدالتوں میں بیٹھ سکتی ہے اپنی کرسیوں پہ، تو جو قرارداد پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی آواز ہوتی ہے، وہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی آواز ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کی شکل میں ہر جگہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اسے ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ آپ اسے کسی بھی بیرونی قوت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی نیت ہو، اب نیٹو سپلائی کا آپ معاملہ دیکھیں کہ اگر اس میں آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے یا ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ جو ایک قوم کے سامنے چیمپئن بننے والا فیصلہ ہو نیٹو سپلائی روکنے کا، تو آپ فوراً کہتے ہیں جی ہم نے روک دی، بحال کرنا ہے پارلیمنٹ کے سر پہ آپ نے رکھ دیا۔ جتنی بھی قراردادیں، یہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں جس میں آپ نے 3Ds کا ذکر کیا، آپ نے ڈائلاگ کا ذکر کیا، ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا، ڈیٹرنس کا ذکر کیا، دیکھیں پارلیمنٹ کو ڈمی آج حکومت نے بنایا نا، اپوزیشن نے نہیں بنایا، ہم لوگوں نے اپنے ووٹ بینک کو کمپرومائز کر کے ان کا ساتھ دیا، اس لیے پاکستان کے لیے
پاکستان ہماری عزت بھی ہے, ہماری غیرت بھی ہے, اس کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اس لیے ہماری طرف سے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ود ان دا پارلیمنٹ یا آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ کو پالیٹکس کی ہو. ٹھیک ہے, اس پر یاسمین صاحبہ کا موقف لے لیں گے. شاید ذوالفقار صاحب کے پاس جانا اور آئندہ بھی کریں گے. شاہد صاحب, مسلم لیگ نون آپ کو تحریک الزامات کہتی ہے, کہتے ہیں کہ جو بھی پارلیمنٹ کسی چیز پر فیصلہ کرتی ہے آپ ہمیشہ اس سے الٹ چلتے ہیں, اپنے ہی فیصلے کرتے ہیں, تو آپ شمالی وزیرستان میں پھر لانگ مارچ کریں گے اس پر؟ فضل صاحب جو ہیں میرے حال میں بھول رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے پرائم منسٹر کی انویٹیشن پہ شرکت کی تھی اس میٹنگ میں, جس کے بعد یہ جو ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا ریزولوشن کا, اس میں تحریک انصاف بالکل شامل تھی, اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اس ڈرون حملوں کے بند ہونے پر. ہم ہی تو انیشیٹر ہیں, ہم ہی نے تو سب سے پہلے جو ہے دھرنا دیا تھا پشاور میں, میں خود بھی وہاں موجود تھا. تو یہ الزامات تو ڈاکٹر صاحب لگا رہے ہیں, ہم تو نہیں لگا رہے. مگر دیکھیں جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہدف یہ نہیں ہے کہ صرف جناب ڈرون حملے بند ہو جائیں. اصل ہدف تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے ڈرون حملوں کی وجہ سے, اس لیے ہم اتنا شور ہم نے جو ہے مچایا ہے کہ ڈرون حملوں کو بند کرو. اور ایک بات پہ میں ایگری کروں گا فضل صاحب کے کہ بھائی پاورز ہیں آپ کے پاس, یونینیمس ریزولوشن تھی کہ جی ڈرون حملے بند کیے جائیں, تو کیا پرائم منسٹر صاحب کے اوپر وہ بائنڈنگ نہیں بنتی؟ مورلی بائنڈنگ تو بنتی ہے. اگر لیگلی وہ محترمہ کہہ رہی ہیں یاسمین صاحبہ کہ نہیں بنتی, تو مورلی تو آپ کے اوپر بائنڈنگ بنتی ہے. مگر یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ آئی ایم سوری ٹو سے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی امیریکنز, اینڈ سارا کچھ جو ہے ان کا لنک جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, دولت اثاثے وغیرہ وغیرہ. آپ کے لیڈرز کے پاس اس کے لیے کوئی فارمولا ہے, اس کے لیے کوئی پالیسی ہے؟ جی میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کیا, آپ ان کو امریکن سے کہہ دیں کہ آج کے بعد اگر کوئی ڈرون حملہ یہاں پہ ہوا تو پاکستان ایئر فورس ول بی یوزڈ, پاکستان آرمی ول بی یوزڈ, you will not cross the border of پاکستان. ویری سمپل. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ امریکہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا, آپ کی کلیئر سٹیٹمنٹ ہی نہیں آتی. آپ نے کب ان کو روکا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی پوری کنائیون سے, آپ کی پرمیشن سے آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اگر آپ کسی سول ایویشن ریڈار پہ چلے جائیں, کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا ڈرون کہاں فلائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈرون آپ گرا دیں گے, امریکہ کی ناراضگی مول لے لیں گے, اس کے بعد کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی اس کے بعد کیا نتائج ہوں گے؟ کیا میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا تھا, کیوں یہ ڈرا کے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ امریکہ سے ڈرنے کی کیا بات ہے کہ امریکہ پاگل تو نہیں ہے بھائی. چلیں آپ پھر بتا دیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. امریکہ ناراض نہیں ہوگا, ہماری امداد امریکہ ناراض, ہم تو ان کی بہتری کے لیے سپر پاور نہیں مانتے ہیں. ہم تو ان کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ ہماری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز ہم گرا رہے ہیں تاکہ دہشت گردی کم ہو. جی بالکل. پاکستان میں ہمارا مسئلہ ہے پاکستان میں دہشت گردی, ہمارا مسئلہ افغانستان میں دہشت گردی نہیں ہے, وہ امریکہ کا مسئلہ ہے. اس میں اگر وہ ہماری مدد چاہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. مگر یہ جو ہے, میں آپ سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ امریکہ خود کلیئر نہیں ہے کہ اس کی پالیسی کیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی ہے, ہلیری کلنٹن صاحبہ, ڈیفنس ڈپارٹمنٹ دیکھیں آپ زمینی حقائق کی بات کریں نا, زمینی حقائق کی آپ بات کریں. دہشت گردی یہاں پر ہے, امریکہ کو ہم ناراض کر نہیں سکتے. اگر آپ ان حقائق پر بات کریں تو جو امریکہ کے ساتھ جنگ ہے وہ تو ہم مول نہیں لے سکتے. بی کون آپ دیکھیں کیوں یہ عجیب سی بات ہے کہ جی یہاں ڈرون حملے ہوں گے یا امریکہ کے ساتھ جنگ ہوگی. یہ تو بڑی یعنی اس کے ان بٹوین کچھ نہیں ہے. آپ کے نارمل ریلیشن نہیں ہو سکتے پاکستان سے. عجیب سی بات میں سن رہا ہوں کہ جی یہاں حملہ ہو جائے گا آپ کے اوپر امریکہ کا. ٹھیک ہے, آپ میری عجیب بات نہ سنیں, آپ کو درمیانی راستہ بتا دیں کہ امریکہ ناراض بھی نہ ہو. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دو ٹوک الفاظ میں کس طرح بات کریں گے؟ جی میں ویری کلیئرلی تو آپ سے یہی اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ یو مسٹ بی ویری کلیئر کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. آپ کی اپنی پالیسی کلیئر نہیں ہے. سو وی اسٹیٹ آر پالیسیز کہ یہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے, مگر اگر کوئی امریکہ کو خدشہ ہے تو ہمیں بتائے, ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرے. ہم یہ ہمارا ایریا ہے, ہم اگر ایکشن سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تو ہم لیں گے, کیوں نہیں لیں گے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آرمی چیف نے بولا, ہمارے آئی ایس آئی چیف نے بولا
کہ ہمارے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کئی بار یہ باتیں کر چکی ہے. یقیناً یہ بہت, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی صرف باتیں نہیں, جس طریقے سے جب نیٹو سپلائی رکی, ٹھیک ہے, یقیناً ڈاکٹر صاحب کا بھی میں کہوں گی ان کی پارٹی وہاں پارلیمنٹ میں سپورٹ تھی گورنمنٹ کو. بون کانفرنس میں اس وقت شرکت کا نا فیصلہ حکومت نے بہت بڑا ایک فیصلہ کیا تھا. ماضی میں آپ کو ایسا, اور شمسی ایئر بیس کو عرصے سے ان کے زیر اثر تھی, اس کو خالی کرایا گیا. یہ بڑے ٹینجیبل سٹیپس تھے جو کہ نظر آئے تھے کہ, اور گورنمنٹ نے پھر کتنے مہینے جو ہے نیٹو کی سپلائی بند رکھی. بہت انٹرنیشنل پریشر تھا کیونکہ نیٹو میں تو اور بھی ممالک ہیں ادر دین یو ایس. تو میں سمجھتی ہوں لیکن نیٹو سپلائی بند ہونے کے بعد بھی ڈرون اٹیکس جاری رہے. وہ دیکھیں, وہ میں سمجھتی ہوں, لیکن سلالہ انسیڈنٹ کے بعد, او بی ایل اینڈ دین سلالہ اور ادر انسیڈنٹس کے بعد ایک ٹینجیبل جو سٹیپس لیے گئے نیٹو اور یو ایس کے خلاف, تو میں سمجھتی ہوں دوز ور دا کلیئر کٹ میسج. اب یہ بریک لینی ہے یاسمین صاحبہ, بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کریں گے کہ آخر کار ڈرون حملوں کا جاری رہنا ناکامی کس کی ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اگر حکومت امریکہ سے ڈرون حملوں کی پالیسی پر عمل نہیں کروا سکی تو پارلیمنٹ کو کیوں استعمال کیا گیا یاسمین صاحب؟ دیکھیں, پارلیمنٹ کو استعمال تو میں اس طریقے سے تو نہیں کہوں گی کہ یوز کیا گیا. پارلیمنٹ آفٹر آل اس ملک کے لیے ہے, اور پارلیمنٹ ریفلیکٹ کرتی ہے پیپلز ول, اور پارلیمنٹ نے ہی آگے بڑھ کے یہ ساری جو پالیسیز, جو بھی سب پالیسیز ایکسٹرنل انٹرنل, وہ پارلیمنٹ میں آنے کا جو سلسلہ بھی شروع ہوا ہے تو اسی حکومت نے کیا ہے. ماضی میں ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کوئی بھی پالیسی ڈیسیژنز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیول پہ ہوں. یقیناً پارلیمنٹ جو ہے اپنے ایک پروسیس میں ہے, اور اس حکومت میں کافی پارلیمنٹ میں اسٹرینتھن اس طرح ہوئی کہ بہت سارے مین ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہو کے یہاں سے نکلتے ہیں. جیسے نیٹو سپلائی کا بھی کہا گیا کہ وہ بند کرنی یا کھولنی, وہاں پہ ڈسکشنز ہوئیں. آپ کی ترامیم جو آئینی ترامیم ہوئیں, تو پارلیمنٹ نے کافی کام کیا. ریزولوشنز بھی بہت آتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ اگر پرائم منسٹر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عدلیہ کی بحالی ہو سکتی ہے تو لیگل بائنڈنگ کیوں نہیں ہو سکتی ہماری ریزولوشنز کی؟ ڈاکٹر صاحب نے ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں سمجھتی ہوں کہ عوام ساتھ کھڑی تھی. دیکھیں بہت بڑی, اس میں بھی عوام ساتھ کھڑی ہے. عوام نہیں چاہتی کہ ڈرون اٹیکس اس طرح اس ایجنڈا کو ابھی دیکھ لیں آپ, ڈفرینٹ پارٹیز ڈفرینٹ جگہ پہ اپنے جیسے آپ خود ایک پروگرام کے ذریعے بھی بتا رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا میں بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین یقیناً آ رہا ہے. لیکن جب عدلیہ کی تحریک نکلی تھی تو آپ نے دیکھا کہ تمام عوام جو تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور یقیناً حکومت نے بھی ساتھ دیتے ہوئے فوراً پرائم منسٹر نے پہلا آرڈر ہی بلکہ یہ کیا تھا. تو بالکل اس پہ ہمیں پولیٹیکل ول شو کرنی ہے. حکومت نے, دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ چاہے وہ بون کانفرنس, شمسی ایئر بیس کا رول بیک ہو یا نیٹو سپلائز کا ہو, حکومت نے بہت اسٹرانگ سٹیپس لیے ہیں. جو امریکہ نیٹو کسی کا وہ نہیں, پریشر نہیں لیا ان چیزوں پہ, بٹ حکومت کو ساتھ بالکل یہ ڈرون اٹیکس پہ حکومت یقیناً مسلسل احتجاج کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو اور اسٹرانگلی احتجاج کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب حکومت کی ناکامی سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی تک ڈرون حملے جاری ہیں. آپ کو بتاؤں میں اس وقت تک 311 ڈرون حملوں میں 2597 افراد مارے جا چکے ہیں. آپ اسے حکومت کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں بہت ادب سے, میں نے پہلے بھی کہا کہ یاسمین رحمان صاحبہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں. میں ان کی موجودگی میں ایسی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجبوری ہے. اب آپ نے بڑا براہ راست سوال کیا ہے. میں اسے حکومت کی ناکامی نہیں بلکہ حکومت کی منافقت سمجھتا ہوں. اچھا, وہ اس لیے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر اور حکومت کی ملی بھگت کے بغیر پاکستان کے اندر ڈرون حملے بالکل نہیں ہو سکتے. ہمیں واضح طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے, اور ابھی جو ہمارے دوسرے پی ٹی آئی کے ہمارے آنریبل کولیگ ہیں انہوں نے جو بھی بات کی ہے, یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. اور جو ہمارے ایئر فورس چیف ہیں انہوں نے یہ بات پوری قوم کے سامنے کہی ہے کہ ڈرون حملے گرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے فیصلہ جو ہے وہ سول گورنمنٹ کو کرنا ہے, اور وہ سول گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا آپ کی امریکہ کے ساتھ آپ کے کیا معاہدے ہیں؟ ہم تو پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر چیخ کے تھک گئے ہیں کہ آپ وہ قوم کے سامنے لے کے آئیں. اگر آپ وہ قوم کے سامنے لے کے آئیں گے تو بیگم صاحبہ نے فرمایا, میں بہت احترام سے عرض کرتا ہوں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, بغیر کسی سیاست کے آپ کے ساتھ ملک کے لیے کھڑی ہیں, ملک کے مفاد کے لیے کھڑی ہیں, پاکستان کی عزت کے لیے کھڑی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چھوٹی سے چھوٹی جماعت, بڑی سے بڑی جماعت, سارے لوگ اور تمام مذہبی جماعتیں, تمام مکاتب فکر کے لوگ سارے اس مسئلے کے اوپر یکسو ہیں.
میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا پاکستان کے اندر، کوئی ایسا سکالر، کوئی ایسا ادیب، کوئی ایسا اینکر، کوئی ایسا مذہبی کوئی گروہ جو یہ کہتا ہو، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی کارکن جو یہ کہتا ہو کہ ڈرون حملے جائز ہیں اور ان کو ہونا چاہیے. اس لیے سوائے اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میڈیا پہ کچھ اور کہتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ اور کہتی ہے، اور پس پردہ جو ان کی امریکنز کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہے، جو ان کے مذاکرات ہیں، وہ کچھ اور ہے. یاسمین صاحبہ جب تک کچھ جواب دینا نہیں، چاہیے، آپ کی بات کیا بڑی ملی بات بھگت ہے، کیا اگر آپ کی ڈیل ہے؟ کیا کہ امید پارلیمنٹ کرتی ہوں کی کہ آواز بہت بڑی آپ آواز اس ہے، وقت تھے، میں نے بہت جیسے بڑی آواز ابھی ہے آپ پارلیمنٹ کی سے آواز. بات کر رہی تھی کہ ہلری کلنٹن جب آئی تھی پارلیمنٹ میں لاسٹ ایئر، تو شاید ڈاکٹر صاحب بھی تھے، کچھ ایم این ایز کو اسپیکر صاحبہ نے بلایا تھا، اور میں سمجھتی ہوں اکراس دا پارٹی تمام ایم این ایز نے وائس کیے تھے ڈرون اٹیک پہلا، اور اس کے علاوہ جو بھی تحفظات ہیں پاکستانی عوام کے، اس میں کسی نے ہمیں نہیں روکا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بات نہ کریں، یا یہ بات پوچھ کے کسی نے نہیں کی. ہر ممبر نے اپنی اپنی رائے جو تھی اس کا برملا اظہار کیا، اور ان کو جواب بھی دینا پڑا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. جو بھی یہ ہے حکومتی اکثریت ضرور ہے، لیکن حکومت کے 123 ممبرس کے ساتھ ہم حکومت کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی 2/3 اکثریت نہیں ہے. ہمیں یقیناً جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی سپورٹ چاہیے. ان کی سپورٹ کے بغیر پاکستان میں نہ اتنے بڑے. تو آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف جو شمالی وزیرستان میں لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، جس طرح اسے احتجاج کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ اس سے فرق تبھی پڑے گا کہ یہ ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ حکومت منافقت کرتی ہے، تو میں آئی وڈ ٹوٹلی ڈس ایگری، کیونکہ حکومت منافقت نہیں کرتی. میں نے تو کہا کہ کلیئرلی چاہے وہ ہلری کلنٹن آئی ہوں یا پارلیمنٹ کا فورم ہو، ہم تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس جو ہے وہ غیر قانونی، غیر انسانی، انلیگل ہیں. ان کو بند ہونا چاہیے. ڈیمانڈ ہر جگہ سے ہر شاہد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہیلری کلنٹن کے ڈنر پہ سب نے بڑی کھل کے بات کی ہے. نہیں، ڈنر نہیں تھا، میٹنگ تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں، میٹنگ تھی. میٹنگ کی بات کر لیتے ہیں، پریس کانفرنس کی بات کر لیتے ہیں. فورن پالیسیز بسد احترام فورن پالیسیز ان میٹنگز میں، ان ڈنرز پہ، ان لنچز پہ، ان پریس کانفرنسز میں طے نہیں ہوتی. فورن پالیسیز جو ہیں وہ آپ وہ میٹنگز میں طے ہوتی ہیں جو آپ کی کنٹری ٹو کنٹری میٹنگز ہوتی ہیں، پالیسیز بنتی ہیں. وہ تو آپ کے ساتھی نے اٹھ کے کہہ دیا تھا کہ جناب امریکہ تو پاکستان کی ساس ہے جو کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتی. یہ باتیں جو ہے یہ ایک آن اے لائٹر نوٹ تو کہی جا سکتی ہیں، لیکن فورن پالیسیز اس طرح طے نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، فورن پالیسیز کے براڈر پیرامیٹرز آپ پارلیمنٹ میں کریں، کیوں نہیں کر سکتے؟ پارلیمنٹ کو اپنی اسٹرینتھ کے طور پہ یوز کریں. پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے. شاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وقت کم رہ گیا. جی شاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب، سیاسی جماعتیں ساتھ دیں، آپ کا ساتھ دے رہی ہیں، کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ یہ پاکستان کی سالمیت کا، آزادی کا، خود بالکل اس مختاری کا، مسئلے پہ سب کو ایک ہونا چاہیے. بالکل ایک ہونا چاہیے. جی شاہد صاحب. دیکھیں بالکل سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں. مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ منافقت ہے، کہ بالکل میں کہتا ہوں صحیح کہا انہوں نے کہ یہ منافقت ہے کہ جب آپ گورنمنٹ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریے. یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ طریقہ کار ہے ملک چلانے کا کہ حکومت خود پروٹیسٹ کرتی رہے گی اور کچھ نہیں کرے گی. مگر یہ جو ڈرون حملے ہیں، آپ اس کی دیکھیں امپورٹنس کو سمجھیں. آپ نے ابھی جو فگرز دی ہیں 2500 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. اس میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک تو کیونکہ انڈیپینڈنٹلی کچھ انفارمیشن نہیں آتی، یہ انفارمیشن جو ہے یہ میڈیا کے تھرو اور یہ جو امریکن ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ہے، CIA وغیرہ کی. اس میں سے 2 یا 3 انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں سے 70% پیپل، بلکہ ایک نے 74% کہا ہے کہ وہ سارے انوسنٹ تھے. اور اس میں انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ فیونرل پروسیشنز کے اوپر، جنازوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. ایک شادی کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو ریسکیو ورک کر رہے تھے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے. ہمیں امریکہ کو، بلکہ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں خود کو سمجھانے کی، ہمارے خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب یہ حملے ہوتے ہیں تو اس سے امریکہ کے اوپر کی نفرت بڑھتی ہے. جی ہاں، اور جی ہاں. تو اقوام متحدہ نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کہ امریکہ کیا پاکستان کی مرضی کے ساتھ کر رہا ہے یا پاکستان کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے. اس پر امریکہ سے جواب بھی بارہا اقوام متحدہ کی جانب سے مانگا گیا، لیکن امریکہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے مہمانوں کا بہت شکریہ. یاسمین رحمان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. شاہد ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. میں جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ ہر سیاسی جماعت بے شک
मुख्तलिफ मसाइल पर अपना अपना मौक़िफ़ रखती है, लेकिन कुछ मुल्की मसाइल ऐसे होते हैं कि मुल्की सलामती के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पॉलिसी बनाकर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। यही मुल्क के मफाद में है, यही मुल्क के फ़ायदे में है कि एक पॉलिसी बनाकर पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाज़िया अकरम को क्रॉस फायर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।